बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप फोर्थ पिलर टीवी यूएसए देख रहे हैं। मैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मज़हर इकबाल हूँ। इस्लामाबाद से कुछ इम्पोर्टेंट ख़बरें और आज हम आगाज़ करेंगे जी एक पॉजिटिव ख़बर से। काम तरस के पाकिस्तान में किसी पॉजिटिव ख़बर के लिए एक अरसे से नेगेटिव ख़बरें, मनफी ख़बरें, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो आज बल्कि एक नहीं जी दो अच्छी ख़बरें हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ आज की गुफ्तगू उन्हीं अच्छी ख़बरों से शुरू की जाए। एक तो जी अच्छा, दोनों ख़बरें जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने दी हैं। आज उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द ही बिजली के विंटर पैकेज का ऐलान करेंगे। उनका कहना था कि आज किसी वक्त वो बिजली के बड़े विंटर पैकेज का ऐलान करेंगे। मैंने आप ये जो वीलॉग है इसकी रिकॉर्डिंग के लिए इसीलिए इंतज़ार भी किया मैंने, लेकिन अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से ये ऐलान नहीं हो सका। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े तंग हैं, लोग बड़ी मुश्किल में हैं, ख़ास तौर पे बिजली के बिलों के हवाले से। और मैं आपको बताऊं कि बिजली का जो बिल है हर घर में हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहा है। बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ाई जाती रही हैं और अब सूरत हाल ये है कि लोगों के लिए बिजली के बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के चीफ स्पोक्स पर्सन और जो वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ वो ये ऐलान करते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज बिजली की कीमतों के हवाले से विंटर पैकेज का ऐलान करेंगे, तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर को सेलिब्रेट करना चाहिए। अब देखते हैं जी कि वज़ीर आज़म जो हैं वो कितना रिलीफ देते हैं, क्योंकि हालात तो कुछ ज़्यादा अच्छे इकॉनमी के नहीं हैं। IMF का जो वफ्द है वो भी नेक्स्ट वीक से पाकिस्तान आ रहा है, 11 से 15 तक वो पाकिस्तान में रहेंगे। और बाज़ इत्तलात के मुताबिक पहले से उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने जो टैक्स कलेक्शन का हदफ था वो पूरा नहीं किया। अब पाकिस्तान के अवाम पे मज़ीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और इस सारी सूरत हाल में अगर बिजली की कीमतों में हुकूमत खातर खा कमी करने में कामयाब हो जाती है तो किसी न किसी हद तक हुकूमत की जो साख है वो बेहतर होगी। साथ में अताउल्लाह तारड़ साहब ने यह भी बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 10 नवंबर को सऊदी अरब के दौरे पर जाएंगे। नाज़रीन इकराम, आपको याद दिला दें कि गुज़िश्ता हफ्ते भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में थे और इस दफ़ा वो जा रहे हैं रियाज़ में होने वाली मशरिक़ वस्ता की जो समिट है, जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ख़ास तौर पे इसराइल और गज़ा के दरमियान जंग के हवाले से और जो दीगर ममालिक भी इस जंग की लपेट में आए हैं। मजमूई तौर पर इस सारी सूरत हाल के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। 10 को तो जा रहे हैं वज़ीर आज़म इस मामले में। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पे थे। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब ने MOU साइन किए हैं, समझौते की याददाश्तों पे दस्तखत किए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जो MOUs हुए हैं ये एक्चुअलाइज भी होंगे और इन MOUs के मुताबिक पाकिस्तान में सरमायाकारी भी होगी। वज़ीर आज़म के दोनों दौरों के बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब ने सऊदी अरब का दौरा किया है और सऊदी अरब के रहनुमा जो मोहम्मद बिन सलमान है उनके साथ उनकी डिटेल बातचीत हुई है। हमने कल फोर्थ पिलर TV पे इस हवाले से ख़बर भी दी थी कि बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का। अब इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से जो इलाकाई सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हुई है। तो सऊदी अरब के साथ जो इंगेजमेंट है वो हमेशा बड़ी पॉजिटिव समझी जाती है और ख़ास तौर पे मौजूदा जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उस तराज़ा में अगर देखा जाए तो 1 से 2 हफ्ते के दौरान टेक्निकली पाकिस्तान की शख्सियात का तीसरा दौरा है सऊदी अरब का। तो ये की जा रही है कि सूरत हाल जो बेहतर होगी, क्योंकि पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी इस्तेहकाम है उसके लिए दोस्त ममालिक का ताउन बड़ा ज़रूरी है। अगर इक़्तिसादी पाकिस्तान की बहाली की बात हो रही है तो अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज एक ख़बर ये भी दी कि अक्टूबर में तरसीलात ज़र जो हैं वो 3 अरब डॉलर तक पहुंची है। यानी बैरून मुल्क में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने 3 अरब डॉलर तक जो तरसीलात हैं वो पाकिस्तान भिजवाई हैं। आप जानते हैं कि
بڑی تعداد میں لوگ مختلف ممالک میں کام کر رہے ہیں، پاکستان کے جو شہری ہیں، اور جو وہ زر مبادلہ کماتے ہیں، جو پیسے کماتے ہیں، وہ اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو یہاں پاکستان میں بیک ہوم بھجواتے ہیں تاکہ وہ اپنا گزر اوقات کر سکیں، گزر بسر کر سکیں، اور وہ ڈالرز کی صورت میں، ریال کی صورت میں وہ پیسے آتے ہیں، یا مختلف غیر ملکی کرنسیز کی صورت میں آتے ہیں، اور اس سے پاکستان کا جو خزانہ ہے، خاص طور پہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں، ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ ملتی ہے۔ اور زر مبادلہ کے ذخائر کو دیکھ کے ہی جو انٹرنیشنل مالیاتی ادارے ہیں، خاص طور پہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF جو ہے، ورلڈ بینک جو ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے سے قبل جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں ان کو بھی بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں تازہ ترین جو صورتحال ہے پاکستان میں، زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یہ بتایا ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہ پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے جی پاکستان کے لیے، اور اس خبر کا پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کے اوپر بھی بہت اچھا اثر جو ہے وہ پڑنے جا رہا ہے۔ لیکن اکثر اوقات ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں معاشی استحکام ہو، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہو، ترقی کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام بھی آئے۔ اب یہ کوئنسیڈنس کہہ لیں، محض اتفاق کہہ لیں، یا بائی پلاننگ کہہ لیں کہ جب بھی پاکستان میں زر مبادلہ کے ذخائر اوپر جانے کی خبر آتی ہے، جب بھی بیرون ملک پاکستانیوں کا جو کانفیڈنس ہے وہ ذرا بہتر ہوتا ہے اور ترسیل زر کی صورتحال بہتر ہوتی ہے، تو پاکستان میں ایک جو اٹیک ہو جاتا ہے سیاسی عدم استحکام کا۔ اب ریسنٹلی بھی آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہم 8 نومبر میں ہیں اور کل 9 نومبر ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے 9 نومبر کو خیبر پختونخوا میں ثوابی انٹرچینج پر ایک بہت بڑے اجتماع کا اعلان کر رکھا ہے۔ خبریں آ رہی ہیں کہ ثوابی انٹرچینج کے اوپر بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، بڑی تعداد جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے ادھر پہنچے گی، ثوابی میں خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے ثوابی پہنچے گی، اور چونکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس لیے لوگوں کو وہاں آنے میں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگر بات کی جائے پنجاب کی، تو پنجاب اور ثوابی کے درمیان فاصلہ جو ہے وہ 40-50 کلومیٹر کا ہے، تو یہ توقع کی جا سکتی ہے، اور یہ ممکن ہے کہ پنجاب سے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ثوابی پہنچے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے اگر بات کی جائے تو وہ تو ٹارگٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں 4 سے 5 لاکھ لوگوں کا۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا 20-25 ہزار لوگوں کو روڈ پہ لانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 20-25 ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں، 2-4 ہزار کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور باقی لوگوں کو شیلنگ کے ذریعے بھگا دیا جاتا ہے، اس لیے تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی مؤثر جو تحریک ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے لوگوں کو روڈ کے اوپر لانا ہے تو ہم انتظار کریں گے کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سڑک پہ آئیں، تو پھر موجودہ حکومت بھی جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایک انقلاب جو ہے وہ پاکستان میں برپا کیا جا سکتا ہے۔ اب جی پاکستان تحریک انصاف نے یہ حکمت عملی تیار کی ہے کہ ثوابی انٹرچینج کے اوپر لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف دعویٰ کر رہی ہے کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ثوابی انٹرچینج پہ جمع کیے جائیں، اور خیبر پختونخوا میں نے آپ کو بتایا، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور لوگوں کو آنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، اب یہ 9 نومبر کا جو معاملہ ہے یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف ذرائع سے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سے 3 دن تک اجتماع ہو سکتا ہے۔ اس اجتماع کو نام دیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے پولیٹیکل جرگے کا۔ اب ہے تو یہ خیبر پختونخوا کا پولیٹیکل جرگہ، لیکن اس میں پنجاب، صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ آ سکیں گے۔ اگر یہ 2-3 دن جاری رہتا ہے، اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ٹارگٹ بنایا ہے کہ 4 سے 5 لاکھ لوگ یہاں
اکٹھے کریں گے اور اس کے بعد ہم اسلام آباد جانے کا جو لائے عمل ہے اس کا اعلان کریں گے۔ اگر 4 سے 5 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں ہوتے، 3 بھی نہیں ہوتے، 2 بھی نہیں ہوتے، میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ 1.5 لاکھ لوگ بھی اگر اکٹھے کر لیے ان 2-3 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف نے، جو کہ ممکن ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف اگر ڈی چوک کا رخ کرتی ہے تو پھر اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ فار دا ایڈمنسٹریشن ٹو کنٹرول دیز پیپل، یعنی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو روکنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب پولیس ہے، جو اسلام آباد کی پولیس ہے، رینجرز ہیں، ایف سی ہے، اور بوقت ضرورت فوج کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، لیکن بڑی تعداد میں لوگ اگر موو کرتے ہیں تو صورتحال مشکل ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ جو معاشی استحکام کے حوالے سے حکومت آج خوشخبریاں سنا رہی ہے یا اعلان کر رہی ہے، یہ جو توقع کی جا رہی ہے کہ معاشی استحکام جو ہے اس کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، پاکستان ترقی کر رہا ہے، حکومت کے یہ دعوے ہیں، تو اگر اس قسم کی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہوگی، پولیٹیکل موومنٹ کے ساتھ پولیٹیکل ایک فس سا کریٹ ہو جائے گا، پولیس اور عوام ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، تو یہ ممکن نہیں رہے گا کہ پاکستان میں جس معاشی استحکام کا دعویٰ کیا جا رہا ہے یا امید کی جا رہی ہے اس کو اچیو کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا جی کہ 9 نومبر یعنی کل پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، کتنے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اگر بڑی تعداد میں لوگ شامل ہو گئے تو کون سی وہ تاریخ ہوگی جو پاکستان تحریک انصاف اعلان کرے گی ڈی چوک اسلام آباد میں موو کرنے کے حوالے سے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے صدارت کی، اور اس میں ایک تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تھا اس کا جائزہ لیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا اس خط کے حوالے سے مشاورت کو وسیع کیا جائے گا، آئندہ اجلاس میں بھی اس خط کے اوپر بات چیت ہوگی۔ ابھی کسی قسم کی کوئی کارروائی جو ہے وہ یا کوئی فیصلہ اس حوالے سے جاری نہیں کیا گیا، اگلے اجلاس میں بھی اس پر مشاورت ہوگی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے یحییٰ آفریدی، انہوں نے 6 ججز کے خط کو ٹیک اپ کر لیا ہے، ورنہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے اس خط کو ڈب کر دیا تھا۔ اچھا، ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہوئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ججز کے حوالے سے ججز کے خلاف ایسے ریفرنسز دائر کر دیتے ہیں جن میں شواہد ناکافی ہوتے ہیں۔ اس پہ سپریم جوڈیشل کونسل نے آج ناگواری کا اظہار کیا اور ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا کہ لوگ ناکافی شواہد کی بنیاد پر معزز ججز کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ دائر نہ کر سکے۔ ناظرین اکرام، اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس ٹی وی چینل فورتھ پلر ٹی وی USA کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔